औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाश में सरगर्दां आपकी समातों बसारतों को मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन की जानिब से मुस्कुराती सुबह में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते चेहरों को मुस्कुराती सुबह रोशन जुस्तजू में खुश आमदीद। आज के इस सेगमेंट में हम जिन शख्सियात को मदऊ किया है और आज के सेगमेंट में हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे, स्पेशली आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं सियासत पर, और सियासत के साथ हम सेहत पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मदऊ किया है डॉक्टर मतलूबुज़्ज़बान, आप प्रेसिडेंट PNP कराची डिवीज़न, इसी के साथ आप माहिर डॉक्टर भी हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आज हमारे दूसरे गेस्ट हैं। जब बात करी जाए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की, तो इस पर भी ज़रा गुफ्तगू होनी चाहिए, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक सोशल एक्टिविस्ट, इसी के साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं, और इसी के साथ आपका अहम किरदार है बिजनेस में भी, मेरा मतलब जर्नलिस्ट अब्दुल हलीम बलोच भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह के एहसान है आपसे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जब बात तालीम की आती है तो तालीम दो हैं, एक असली तालीम, एक दीनी तालीम। हम आज गुफ्तगू करने जाएंगे, असली तालीम पे भी ज़रूर गुफ्तगू होगी, लेकिन हम दीनी तालीम पर भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मदऊ किया है मौलाना फजल रब्बी उस्मानी, आप नाज़िम तालीमात दारुल उलूम सैयदना फ़ारूक आज़म अकेडमी आबिदाबाद, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह के करम आपकी दुआएं। अच्छा, अभी मैंने बात करी कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, तो इसमें सबसे अहम किरदार प्रोडक्शन की होती है और डायरेक्शन की होती है। जैसे ये खूबसूरत सेगमेंट जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी सिर्फ एंकर का हाथ नहीं, एंकर तो आपके सिर्फ सामने बैठा हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठे हुए, और ये सारा किरदार उस टीम का होता है। और इसी को मद्देनज़र रखते आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन कैसे करी जाती है, फोटोग्राफी कितनी अहम है, कैमरामैनी कैसे की जाती है। इसी को मद्देनज़र रखते हमने आज बुलाया है प्रेजेंटेटर यूनिक प्रोडक्शन, ऑनर ऑफ प्रोडक्शन मोहम्मद उमर अखलाक, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत मिजाज बखैर? अल्लाह के करम में आपकी दुआएं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने आज के तमाम मेहमानान गिरामियों का वालिहाना खैर मकदम करता हूँ। बिला ताख़ीर डॉक्टर साहब, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। बताइएगा कि आप पाकिस्तान नेज़र पार्टी के कराची डिवीज़न के प्रेजेंटेटर है, तो पाकिस्तान नेज़र पार्टी आइंदा इलेक्शन में किसी जमात के साथ इत्तेहाद करने जा रही है या नहीं? अगर हाँ करेगी तो वो कौन सी जमात है? अगर आपके पास कोई आइडिया हो, क्योंकि मीटिंग में होते रहते हैं कभी कभार आइडिया तो हो जाते हैं, तो उस पार्टी का नाम लेना आप मुनासिब समझे तो लें, अगर नाम नहीं लेना चाहते हैं, खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म से मौका दिया कि हम पार्टी के को प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू। अच्छा, मैं तो कराची को लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान नेज़र पार्टी को, लेकिन आपका जो सवाल है उसके मुताबिक हमने पिछला इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। अच्छा। और आइंदा भी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी हमारा यही मौक़िफ़ होगा कि किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ, अगर देखते हैं कि हमारे सामने कोई भी बंदा अगर नजर आती है और वो मुल्क के मफाद के लिए हम समझते हैं कि वो हमसे बेहतर है, तो हम वहाँ जो है ना स्टेप बैक करेंगे। लेकिन ये पार्टी का फैसला होगा कि पार्टी क्या कहती है उसके ऊपर, कि वो उन्होंने जो पार्टी का फैसला जो वो लास्ट फैसला होगा। अच्छा, पिछली मतलब आप लोग इलेक्शन लड़े थे, उसमें क्या कामयाबी मिली? अच्छा, कामयाबी हमारी यही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से हमारे तकरीबन जो है वो 97 जो है कैंडिडेट खड़े हुए थे। अच्छा, फर्स्ट इलेक्शन था हमारा। और आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो कायद हैं शहीद सियालवी साहब, शायद आपको पता हो, हर बंदा जानता है, लेकिन पार्टी की इतनी जो है वो मकबूलियत नहीं है। शहीद भाई को तो हर बंदा जानता है। तो उसमें ये हुआ था कि वो उनकी जो, सबसे बताओ कि वो एक नौजवान लीडर है, 27 ईयर्स ओल्ड है राइट नाउ। और हमारी जो पार्टी है, हमारा जो एम था कि 60% जो है नौजवानों को टिकट दिए जाए। हालांकि इसके जो है मुतरादिफ हुआ कि वो हमने जब टिकट दिए तो बाद में हमने जो काउंटिंग करी, तकरीबन 80% जो लोग जो वो नौजवान ही थे। अच्छा। उसके अंदर जो सारे तकरीबन नौजवान थे। अच्छा। तो हमने जो है 97 लोगों को जो है टिकट दी थी पिछली दफ़ा। कराची के अंदर से हमारे मेरे ख्याल में 4 से 5 बंदे थे जिन्होंने यहाँ से, उसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी था। अच्छा। जो इलेक्शन लड़े हमारे। तो हमारी यही कामयाबी है कि नौजवान, हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे जो नौजवान है वो
اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے جو وہ بیٹھ کے جو نوجوان کرے، نہ کہ جو ایک ماروثی سیاست چلتی آ رہی ہے. ہمارا یہی ہے کہ ماروثی سیاست کو ختم کیا جائے اور جو ایک نوجوان ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے، اس ملک کا فیصلہ خود کرے. اچھا بہت شکریہ. اچھا آڈینس کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب سے میں نے یہ شو کا آغاز کیا الحمدللہ میں اپنے اس مارننگ شو میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک ان کی پارٹی سے بلاتا ہوں، اور میں آئی تھنک اس وقت یوں سمجھ رہے کہ 6 سے 7 گیسٹ میں نے بولا ہے ان کے پارٹی کے، اور ان کا جو ٹاپک ہے شروع سے لے کر آگے آگے اس طرح بڑھاتے ہیں. سب سے زیادہ مجھے پسند ان کی چیز یہ آتی ہے، جیسے میں نے اس سے قبل بھی پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں اسپیشلی جو یوتھ ہیں اور جن کے پاس رب العزت ٹیلنٹ دی، تو ان کو پروموٹ کرنا، ان کی پارٹی کو پروموٹ کرنا میرا اولین ترجیح بنتی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کو پروموٹ کروں. اسی طرح آگے بھی میری کوشش رہے گی کہ ان کی جماعت میں سے کسی نہ کسی کو زحمت دوں. اور دوسری ایک بات بتاتے چلوں کہ جب بھی ان میں سے کسی کو میں نے کال کیا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں آ سکتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصروفیات کو چھوڑ کر بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اتنی اہم ہے میرے لیے کہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں میرے الفاظ نہیں کہ جب بھی میں نے ان کو کہا ضرور ہمارے پاس تشریف فرمائیں. بہت شکریہ اگین، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. اسی کے ساتھ عبدالحلیم بلوچ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ صحافت بھی ہیں، ایک نجی چینل کے ساتھ ایز اے رپورٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور بزنس بھی آپ کرتے ہیں. تو بتائیے گا کہ صحافت میں اس شعبے میں کب آپ کا آنا ہوا اور اس شعبے کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ ہاں اسامہ بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس پلیٹ فارم کا، روشن اسٹوڈیو کا، اور ساتھ میں مسکراتی صبح کا بہت شکریہ. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جزاک اللہ. دل سے بلایا. تو اچھا آپ ماشاء بہت اچھی گفتگو کا آغاز کر چکے، اگر تھوڑا سا بہت زور سے بولیں گے تو اور اچھا آئے گا. یہ سیم جملے دوبارہ بولوں؟ آپ بولیے. ٹھیک. تو اسامہ بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دل سے اور محبت اور پیار سے بلایا تو ہم نہ کر سکیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ، خاص کر روشن جستجو کا، تھینک یو، اور مسکراتی صبح. تو اسامہ بھائی اگر بات آپ شروعات کی کرتے ہیں تو بچپن سے الحمدللہ جو ہے نا ایک شوق تھا، اچھا ایک دلی جذبہ تھا، اس لیے کہ ہمارے خود فیملی ممبرز کزنز ہیں جن کے بڑے نام ہیں سلطان رند صاحب، تاج رند صاحب. تو بچپن سے ہم جب ان کو دیکھتے تھے تو ہم ایک شوق پڑا کہ بھئی مظلوموں کا آواز بنا جائے. اور کیونکہ آج کا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو صحافت ہے وہ مظلوم کی آواز بننے کی بجائے جو ہے نا پھر وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، حق کو چھپاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مظلوم کی یہ ایسے ہر جگہ پر نہیں ہے. اگر ہم صحافت کو اٹھا کے دیکھیں، ویسے صحافت بدنام ہو چکی، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. بعض اوقات کوئی صحافی ہوتا ہے وہ ایک ٹاپک کو لے کر تو بات نہیں کرتا. میں اب پوری لائف ایک ہی ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو پریزنٹ نہیں کروں، ہمیشہ آپ کے حق میں بات نہیں کروں گا. جہاں پر آپ غلط ہوں گے تو وہاں پر میں آپ کو نشاندہی کروں گا، بھائی آپ یہاں پر غلط ہیں. لیکن دیکھنے والے یہ چیز میرے ساتھ ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے لیے بولے، اگر کبھی اس نے ایک لفظ میرے خلاف بول دیا تو اس دن سے یہ پھر دوسروں کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا غلط جملہ چلا جائے گا. تو آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہو کہ جس کو آپ چاہتے ہو کہ بھائی یہ صحافت کی فیلڈ میں نہیں ہے اور صحافی ہے لیکن کام دوسروں کے کرتے ہیں؟ نہیں، اس طرح دیکھو ہم ایک پلیٹ فارم پہ نا کسی کا میں سمجھتا ہوں کہ نام تو نہیں لیا جائے نا. ہاں نام تو نہیں لینا چاہیے. اب ایک پیغام ہے، اب جو غلط ہیں ظاہر سی بات ہے پھر وہ خود اس کو جو ہے نا وہ اس کی اصلاح کی طرف جائیں گے. تو میں نے اب یہی کہا کہ دیکھیں بچپن سے ایک وہ تھا، ایک شوق تھا کہ بھئی مظلوموں کا آواز بنا جائے. تو پھر ہم جیسے ہم نے ہوش سنبھالا تو حامد بیر صاحب کو ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارا آئیڈیل جو ہے نا صحافی بھی ہیں. تو ہم نے ان کو دیکھا ہے ہمیشہ ہر جو ہے نا میدان کے اندر انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ مظلوموں کا آواز بنائے، جو ہے نا حق گوئی کو نہیں چھوڑا، باوجود ہے کہ اس پر جو ہے نا کتنے مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا مظلوموں کا آواز بننے کا صحافت سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شعبہ نہیں ہے. لیکن بہت شکریہ، آپ اچھی گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین. ویلکم بیک. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے جرنلزم پر، اور جرنلزم میں گفتگو اچھی عبدالحمید بھائی کر رہے تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے مولانا فضل ربیع عثمانی، ہم آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ آپ نے ادارے کے حوالے سے آپ کا ادارہ کہاں واقع ہے اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ادارے کو عزت بخشی.
اس پر ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. آمین. ہمارا ادارہ عبد آباد بلدیہ ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقے کے اندر واقع ہے جہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. بالکل نہ مطلب بالکل پسماندہ علاقہ جو ہوتا ہے کراچی کا, اس علاقے میں ہمارا ادارہ واقع ہے. اور ادارے کی بنیاد ہم نے جس وقت رکھی تھی سن 1998 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, اور باقاعدہ افتتاح جو اس کا ہوا تھا وہ سن 2000 کے اندر ہوا تھا. اچھا. مطلب سن 2000 کے اندر اس علاقے کے اندر آبادی بالکل ہی نہیں تھی. اچھا. 4 سے 5 گھر تھے, لیکن آپ نے بھی علاقہ دیکھا ہوگا عبد آباد بلدیہ ٹاؤن. جی. اس وقت پسماندہ ہے, تو آپ سوچیں سن 2000 میں اس کی کیا صورتحال ہوگی. تو وہاں پر آپ کے جو مدرسہ ہے اس میں کن کن شعبہ جات میں پڑھایا جاتا ہے, کیا کیا ہے وہاں؟ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر تو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے, عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. شعبہ جات کے اندر سب سے پہلے جو شعبہ ابتدائی شعبہ جات ہے وہ شعبہ حفظ, تجوید, ناظرہ, اور ان کے علاوہ درس نظامی علمہ کورس جو ہوتا ہے درس نظامی, اور پھر اس کے علاوہ اچھا 8 سال پورا کورس کراتے ہیں؟ پورا 8 سال کا کورس درس نظامی کا پورا کورس کراتے ہیں. پھر اسی طرح لڑکیوں کو بنات کا مدرسہ بھی ہے جس میں شروع سے لے کر 6 سالہ عالمہ کورس ان کو بھی کرایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ وہاں پہ بنات کے اندر شعبہ دراسات دینیہ جو وفاق المدارس کا نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. شعبہ تربیتی کورس, شعبہ تفسیر, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جہاں ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں وہیں پر ہم عصری تعلیم کی الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے آغاز کیا, جہاں ہم نرسری سے ہم نے آغاز کیا اور میٹرک تک مکمل الحمدللہ اسکول کی تعلیم بھی ہم دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو یہ دونوں شعبہ جات میں یعنی کہ بنات میں بھی ہے بنین میں بھی ہے؟ بنین اور بنات دونوں میں الحمدللہ ہم. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بنات کے اکثر ادارے میں نے دیکھا ہے وہاں بنات کے فیس لیے جاتے ہیں, کہ آپ کا ادارے بھی بنات میں فیس لیتے ہیں, اور اس فیس لینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ ہمارے ادارے کے اندر تو الحمدللہ بنات کی کوئی فیس نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. مکمل فری تعلیم دے رہے ہیں بنات کے اندر ہم. اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے کے اندر اسکول کے اندر بھی الحمدللہ KG1 سے لے کے میٹرک تک جو علاقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے, تو وہاں الحمدللہ مستحق طلباء کرام ہوتے ہیں, ان کی فیس بھی الحمدللہ ہمارے وہاں پہ جیسے یتیم طلباء ہو گئے یا اس طرح جن کے والدین کا روزگار نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس وقت تو ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے ایک ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت, کہ وہاں ہم الحمدللہ جو بالکل مستحق طلباء ہیں ان کا ہم نے شروع کیا. ان طلباء کو ہم پڑھاتے بھی اور ساتھ میں وظیفہ بھی دیتے ہیں. اچھا الحمدللہ 3 مہینے کا ایک ساتھ وظیفہ دے دیا. اسی طرح ان طلباء اکرام کو پھر ان کی فیسز بھی معاف ہے, ان کو وظیفہ بھی ہے. تو الحمدللہ جن کے والدین پڑھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو الحمدللہ اب وہ والدین بھی تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کام میں لگانا ہے, اسکول کسی ورکشاپ میں بٹھانا ہے, ہنر سکھانا ہے یا کوئی اور چیز سکھانی ہے, الحمدللہ وہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئے. جی بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو ہے. آپ نے مجھے ایک بات بتائی گا کہ آپ نے کہا ہم ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں, تو وظیفہ آپ کن طلباء کو دیتے ہیں, اور آپ کا جو ادارہ ہے رہائشی ہے یا غیر رہائشی ہے؟ ہمارا ادارہ جو الحمدللہ رہائشی ادارہ ہے, اور رہائشی طلباء کی مکمل تعلیم فری ہے. ان کا کھانا پینا, ان کا رہائش, علاج, معالجہ, یہ سارے سسٹم الحمدللہ معاونین کے تعاون سے الحمدللہ مکمل ہمارے ادارے کے اندر یہ چیزیں فری سہولیات مہیا کی جاتی ہے. اور وظیفہ ہم ان طلباء کو دیتے ہیں جو طلباء بالکل مستحق ہے, مطلب جن کے والدین کا بالکل روزگار نہیں ہے یا جن کے والدین ہی نہیں ہیں, کمانے والا ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو ان طلباء کرام کو الحمدللہ ادارہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وظیفہ دیتا ہے. اور 3-4 مہینے بعد 1000-2000 وظیفہ نہیں, الحمدللہ ایک طالب علم کو 20,000 کے قریب 3 مہینوں کا وظیفہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا عمر اخلاق بھائی, ہم آپ کی طرف آئیں گے, معذرت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں آپ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں اور یونیک پروڈکشن آپ پروڈکشن کا نام ہے ماشاءاللہ, تو اس پروڈکشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پروڈکشن میں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ کن کن مقامات پر کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا اس چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے چینل پہ, آپ نے عزت بخشی. تھینک یو. اور سیکنڈ یہ کہ عبداللہ بھائی اس فیلڈ میں مجھے 10 ایئرز ہو گئے. اچھا 10 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور ادرس کنٹریز میں اور آل پاکستان میں الحمدللہ میری پروڈکشن کام کرتی ہے. پوری ٹیم ہے, پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے ماشاءاللہ کس طرح ہم ورک کرتے ہیں. آپ کی بات کو یہاں میں کاٹوں گا, جس کو پتہ چلے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود بولتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام بولتا ہے, اور یہ وہ لوگ ان کے کام سے میں بہت ہی زیادہ امپریس ہو چکا ہوں, اور میرا کوئی بھی کام ہوتا ہے پرسنلی تو میں ان سے کرواتا ہوں. جی کنٹینیو. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی. جی آپ کہاں سے بات کنٹینیو رکھیں؟ ہم بات کنٹینیو کر رہے تھے کہ ادرس کنٹریز میں کام کر چکے ہیں, دبئی, ایران, اچھا ماشاءاللہ آل پاکستان میں, اسلام آباد, لاہور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے, بڑی بڑی کمپنیوں
میں کام کیا, کمپنیز کا نام نہیں لے سکتا میں, اور بڑے بڑے چینلز میں بھی کام کیا میری پروڈکشن نے, اور الحمدللہ تو ابھی پروڈکشن اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے. کہیں سے بھی اب ہمارے پاس آل پاکستان میں کالز آتی ہیں تو ہماری پروڈکشن وہاں جا کے کام کرتی ہے. اچھا ماشاء اللہ, الحمدللہ. تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اب تک؟ میرا اس میں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. اچھا, آپ کیمرے مینی بھی کرتے ہیں یا پھر ڈائریکشن پروڈکشن بھی؟ اسٹارٹنگ جو میں نے لی وہ میں نے کیمرہ میننگ سے لی. پہلے میں لائٹ مین تھا کیونکہ مجھے سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. جرنی اگر آپ بتائیے گا, کیونکہ جرنی بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب جرنی 10 سال کی جرنی اب میں آپ کو 10 منٹ میں نہیں بتا سکتا, خیر میں شارٹلی کر کے اس کو بتاتا ہوں. جی. تو میں نے جو لائٹ مین سے اسٹارٹ لیا تھا. اچھا, پہلے میں لائٹ 2 سال میں نے لائٹ مین بنا, لائٹ چلائی میں نے کیمرہ پہ, اسٹوڈیو پہ, سیٹ پہ, فیشن شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد پھر میں کیمرے کی طرف آیا, پھر میں نے کیمرہ سیکھنا اسٹارٹ کیا. انٹرسٹ تھا شروع سے, مطلب ایک نئی جگہ, نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا شوق تھا. شروع سے ایکسپینسو چیزیں پسند تھی, کچھ کریٹیو کرنا پسند تھا. ایک ہی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا کہ ایک ہی کام بار بار کرو, اس میں دل نہیں لگتا. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوٹ اگر 2 جگہ 2-3 دن کنٹینیو ہوتا رہتا ہے تو میرا وہاں سے دل بھر جاتا ہے. اچھا جی, میں چاہتا ہوں کچھ نیا کرنے کو ملے, اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کو کچھ نیا کرنے کو ملتا ہے. آپ نئی جگہ پہ جاتے ہو, آپ ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہو, ہر روز آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, کچھ نیا کرنے کو ملتا ہے, آپ کو کریٹیوٹی کرنے کو ملتی ہے. اور کچھ یا اس کہانی لائف پوری چل رہا ہے نا, کٹ ٹو کٹ چل رہا ہے نا, لائف جا رہا ہے. اچھا سوری, میں سمجھا کٹ ٹو کٹ چل رہا ہے. اور آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیے گا. جرنی کے حوالے سے بتا رہے تھے. جرنی کے حوالے سے عبداللہ بھائی تو ایکسپیرینس میرا یہ رہا کہ پھر میں نے 2016 میں, پھر 2014 میں نے لائٹ چلائی, اور 2016 میں نے کیمرہ سیکھنا اسٹارٹ کیا. 2018 میں نے اس کا اسٹارٹ اپ لے لیا. اسٹارٹ اپ لینے کے بعد ماشاءاللہ سے پھر میں اتنی ایفرٹس کریں کہ رات دن, یہ فیلڈ مطلب اتنی کریٹیکل, اتنی مشکل ہے کہ آپ کو اپنا گھر, آپ کو اپنی فیملی, آپ کو اپنے دوست, آپ کو اپنے ایون کہ آپ کو اپنی اسٹڈی بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات. جی آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی ہے, آپ کو ہر چیز کی قربانی دینی ہے جب کہیں جا کے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو. تو میرا جو اسٹرگل میرا یہ رہا کہ مطلب بہت زیادہ کریٹیکل رہا میرے لیے, کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ یہ فیلڈ مجھے چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ سکسیس نہیں مل پا رہی تھی مجھے. لیکن مجھے سیلف کانفیڈنس, اللہ کی رحمت سے اتنا بھروسہ تھا, اللہ کی ذات پہ اتنا توکل تھا کہ انشاءاللہ اس فیلڈ میں نہیں تو جس فیلڈ میں آنے والی فیلڈ میں کام کروں گا مجھے اس میں اس کا صلہ ضرور ملنا ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پروڈکشن میں ماشاءاللہ سے اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ایڈیٹنگ کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ, اپنی ٹیم بھی ہے ماشاءاللہ سے, اور کس طرح میرا کام ہے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ. جی, آپ کے کام سے میں کافی امپریس بھی ہوں, اور شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آج سے 2 یا 3 پروگرامز پہلے ایک فاؤنڈیشن کا جو ہم نے اسپانسر کیا تھا, یعنی PEF نے, ان کی ہم نے ایک کمرشل یہاں پر چلائی تھی, جو ان کی کمرشل بہت ہمیں اچھی لگی تھی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ آپ کی جماعت نے حالیہ جو بجٹ پیش ہوئی اس میں ان کا کیا رد عمل آیا یہ بجٹ جو پیش ہوئی ہے ٹھیک ہے, اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ بڑا زبردست کویشچن کیا, میں اس پہ بولنا بھی چاہ رہا تھا. جی. اچھا دیکھیں, میرے خیال میں جو بجٹ ہے, جو بھی ہمارے بجٹ پیش ہوتے ہیں وہ ساری جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کی اماں کے مطابق ہوتے ہیں. وہ کئی پاکستان کے فیصلے اس میں کم ہوتے ہیں, باہر کے فیصلے زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ جو بھی بجٹ پاکستان کے اندر آج تک پیش ہوئے وہ عوامی دشمن بجٹ پیش ہوئے ہیں. اچھا, جیسے کہ میں تو کراچی کی بات کروں گا, باقی پاکستان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں. تو کراچی کے اگر سب سے پہلے آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں, کراچی کے جتنے روڈز کے حال دیکھیں اور باقی ساری چیزوں کے حال دیکھیں, تو میرے خیال میں بڑی, آپ خود بھی ابھی کہیں سے چل کے ہی آ رہے ہوں. جی. اور اس کے علاوہ آپ اگر باقی حالات دیکھیں کراچی کے اندر, عوام کے اوپر جو عوام 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں عوام کی, جس میں بجلی ہوگی, گیس ہوگی, پیٹرول ہو گیا, یہ میڈیسن وغیرہ ہوگی, یہ ساری چیزیں جو عوام جس میں بیچاری صرف جس کی, اور سب سے جو ہے تعلیم, جی. اور جو عوام ہے بیچاری اسی کے لیے کما رہی ہے اور اسی پہ لگا رہی ہے. یہ آپ سمجھیں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں فری ہوتی ہیں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی نا مہنگائی کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی ہماری یعنی کہ PTI کی, وہ مہنگائی تھی یا اب جو گورنمنٹ چل رہی ہے یہ مہنگائی ہے؟ سر دیکھیں, مہنگائی ہر دور میں اوپر ہی گئی ہے, کبھی پیچھے نہیں گئی. اچھا, اگر آپ مشرف صاحب کے دور میں جائیں تو مشرف صاحب کے دور میں اگر میں فار ایگزامپل چینی کا ریٹ بتاؤں تو آپ کو میرا 15 سے 20 روپے کلو ہوگی. تو ابھی وہی چینی میرے خیال میں 100 روپے کلو چل رہی ہے.
تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی میرے خیال میں 90-95 روپے تھی. تو ہر گورنمنٹ اوپر جاتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ہمیں وہ ہر گورنمنٹ جب نہیں آتی ہے تو وہ ہمیں یہ چورن دے دیتی ہے کہ ہم سستا کر رہے ہیں, حالانکہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو 5-10 روپے چیز اوپر ہی جا رہی ہوتی ہے. کبھی آپ نے, میری سوری بات کر رہا ہوں آپ کی, آپ یہ ہم اس گورنمنٹ کو بولیں گے کہ واقعی یہ چیزیں سستی کر رہی ہیں کہ وہ اگر چینی کا ریٹ 100 روپے پچھلی گورنمنٹ میں تھا, یہ 105 نہ کر رہے ہیں, یہ 80 روپے میں چینی بیچ رہے ہو یا یہ 40 روپے میں چینی بیچ رہے ہو, تو پھر ہمیں وہ مہنگائی نہیں لگے گی. تو کراچی کے اندر یا پاکستان پورے کے اندر جو عوامی دشمن میں سمجھ سکتا ہوں کہ عوام کے اوپر ایک بم گرایا گیا ہے. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہ بجٹ بالکل ہی عوام کے مطابق نہیں تھا جو عوام کو دینا چاہیے تھا. بجلی کے اوپر آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں یونٹ وغیرہ کے اوپر بھی لگے ہیں. پیٹرول 10 روپے جو ہے 1 جولائی سے آپ کو پتہ ہے مہنگا ہو گیا. تو مین چیز ہی پیٹرول ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسی کے اوپر ساری چیزوں کے جو ریٹ ہیں اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو یہ سارے ورلڈ بینک کے اور IMF کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے. پاکستانی میرے خیال میں جو بجٹ تھا پاکستان کا, یہ بالکل بھی اچھا بجٹ نہیں تھا. اچھا, مطلب اس سے سیٹسفائیڈ نہیں کہ چینجنگ ہونی چاہیے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ کراچی کے اندر جو بارش ہوئی, حالانکہ اتنی شدید بارش بھی نہیں تھی, اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً سیلاب کی جو ہے وہ صورت اختیار کر چکی تھی. اب تک پانی چل رہا ہے. تو اب تک پانی چل رہا ہے. کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے, کوئی نالوں کا سسٹم نہیں ہے. روڈ خستہ حال پڑی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, برا حال ہوا ہوا ہے. کراچی ایک ہماری انٹرنیشنل سٹی میں کاؤنٹ ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ بڑا برا حال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, حالیہ واقعہ ہوا ہے لیاری میں, اور آپ کی جماعت کو میں نے ایک کمی کہہ لیجیے میں نوٹ کیا ہے کہ آپ کبھی بھی کراچی کے ایشوز پر بات کرتے ہو. میں نے آج تک کسی کا آپ کے کارکن کو یا کسی رکن کو نہیں دیکھا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ریسنٹلی جو چیئرمین صاحب انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے حوالے سے, نہ کہ صرف کراچی لیاری میں جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے, بلکہ آپ کو پتا ہو پنجاب کے اندر کوئی 20 بچے جو نیو بورن بچے تھے جو میرے خیال ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک ہاسپٹل کے اندر. یہ اس گورنمنٹ کی بھی, پنجاب گورنمنٹ کی بھی, اور KPK گورنمنٹ کی آپ کو پتا ہو جو 20, 22 یا 17 بندے میرے خیال میں جو سیلاب کے اندر گئے. تو نیگلیجنسی ہر گورنمنٹ کے اندر ہے, ہر جگہ کے اندر ہے. اگر وہاں کوئی گورنمنٹ ہے تو اس کی بھی نیگلیجنسی ہے, پنجاب کے اندر ہے تو بھی ہے, اور کراچی کے اندر ہے تو بھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نوجوان ہیں, ہم ایک دو موقع دے کے دیکھیں انشاءاللہ. فار ایگزامپل آج آپ کو موقع دیا ہے, تو آپ کیا چینجنگ کرنا چاہیں گے؟ کیا چینجنگ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیسک جو ضرورت ہے نا پاکستان میں وہ ہے عوام جس میں پسی ہوئی ہے. اب میں اپنی مثال دوں تو سکول, جو بچوں کی تعلیم ہے, صحت ہے, جو صحت کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں تو صحت اور تعلیم ہے جو فری ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر, اور پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ یہاں پہ اس کو بزنس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کا جو ہمارا نظام ہے وہ اتنا خستہ حال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہاڑی علاقے جو ہیں, کشمیر ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, وہاں کی میں ایک اردو بک 5ویں کلاس کی دیکھ رہا تھا. اس کے اندر جو وہ ان کے جو کہانیاں کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں, ایک اس کے اندر ایک پہاڑی راستے کے نام سے ایک وہ انہوں نے وہ لکھی ہوئی تھی کہ پہاڑی راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں, برف باری ہوتی ہے. بھائی جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں ان کو کیوں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ ایک تعلیمی نظام ہمارا دیکھیں, وہ گورے کے جو دور کا نظام چل رہا تھا وہی نظام چل رہا ہے. پہاڑی راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں, برف ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. بھائی ان لوگوں کو ایسا پڑھاؤ کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, بچہ تمہارا تبھی جا کے سائنسدان بنے گا نا. ان کو یہ پڑھاؤ کہ بھائی گاڑی کیا ہوتی ہے, الیکٹرک کار کیا ہوتی ہے, پیٹرول کار کیا ہوتی ہے, گاڑی کا انجن کیا ہوتا ہے, تاکہ بچہ بڑا اس کا جو ہے وہ سائنسدان دماغ بنے اس کا بچے کا. اب بچوں کو آپ پڑھا رہے ہو جی پیاسا کوا ہے جی, اس نے کنکریاں لائی ہیں اور جگ کے اندر ڈالی ہیں اور وہ پانی اوپر آ رہا ہے. میرے جیسا شرارتی بچہ یہی سوچے گا جی میں گٹر کے اندر جو ہے وہ میں بلاک ڈال دوں اور پانی اوپر ہے. یہ میرا تعلیمی نظام ہے ہمارا. یہ دیکھ لیں تعلیمی نظام کا جو حال ہے ہمارے. اچھا, آپ تعلیمی نظام کو چینج کریں؟ تعلیمی نظام کو ہم چینج کریں گے. ہمارا جو منشور ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے 10 کلاس تک ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر سکولز ہیں جتنے بھی, ان کا جو سلیبس ہے ہم سیم کریں گے. اور ایک جو ہے ایک ایلیٹ کلاس اور ایک مزدور ہاری کا بچہ جو ہے وہ سیم سکول میں پڑھیں گے, تاکہ کل جا کے کسی بھی جگہ جا کے جو ہے وہ دانوں میرٹ پہ جائیں تو دانوں کے اندر ایبیلٹی سیم ہو. بہت شکریہ عبدالحمید بلوچ صاحب. ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ ایک نوجوان صحافی ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا خواب ہے ان فیوچر, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بھائی, جیسے کہ صحافت جو ہے نا, یہ جو لفظ ہے یہ صحیفہ سے لیا گیا ہے نا. جی. تو صحیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی آپ تحقیق محقق یعنی جس بات پر تحقیق کی گئی ہو اس بات کو آگے پہنچانا. تو ایز اے صحافی میرا مستقبل یہی ہے کہ بھئی
ہر اس بات کو میں پہنچاؤں جس کو میں جو نا تحقیق کر کے اور جو نا جو ٹھیک بات ہو اس کو آگے پہنچایا جائے، اور جو مظلوموں کی آواز بن سکوں اور سچائی کو سامنے پیش کر سکوں، اور کسی بھی قیمت میں نہ بکنے والا ایک صحافی بنوں، اور جو میری جو تبدیلیاں ہوں گی اور جو میری بات ہوگی، میں یہ چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ مثبت پہلو لائیں اور معاشرے کے اندر مثبت تبدیلیاں لائیں. یہ جو ہے نا ایز جو ہے نا صحافی میں چاہوں گا کہ اچھا، اب تک جو آپ نے رپورٹنگ کی ہے ایک نجی چینل میں، تو بتائیے گا کہ کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو، تو اس کا ذرا اس کا نام نہیں لے گا لیکن وہ کہانی ہمیں سنائیے گا، اگر آپ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو. دیکھیں ہم تو اپنی پروفیشنل کے ابھی تک اسٹارٹ اپ میں ہے نا، جی. تو 2018 میں ہم نے سب سے پہلے ایک جستجو نیوز کا ہم نے ایک وہ کیا تھا. جی. ایک سب سے پہلے تو ہم نے آغاز کیا تھا جو ایک رسالہ کی تحت ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، ایک ایز اے رسالہ، اور پھر اس کے بعد ایک جو نا الحمدللہ آج ڈیجیٹل میڈیا تک وہ ایک پہنچ گیا ہے. تو ابھی تک ہم نے ایسا مشکلات سے فیس نہیں کیے. ہاں البتہ ایز اے صحافی ظاہر سی بات ہے جو نا ہم اس میدان میں جب پوری طریقے سے اتریں گے، حق گوئی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان مشکلات کے سامنے کے لیے تیار ہیں. ہاں البتہ میں یہ بات کروں گا کہ البتہ جو ہے نا صحافت میں کیا مشکلات پیش آتی ہوں گی، یہ تو آپ نے جو ہے نا فلسطین کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں رپورٹ کے مطابق 170 فلسطینی جو ہے نا وہ صحافی شہید ہوئے، اور بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر حق گوئی اور جہاں پر جو ہے نا مظلوموں کو آواز بننے کی ان کو جو صلہ ملی ہے، جو ہے نا وہ شہادت والی صلہ ملی ہے، اور کہیں کو تو جو ہے نا جیلیں اور قید و بندی کاٹنی پڑی ہے. تو ان چیزوں کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں. ہم چاہیں گے کہ جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک مثبت پہلو کو اجاگر کیا جائے. معاشرے کے اندر جو ہے اچھا، مثبت پہلو تب آئے گا کوئی بھی صحافی ہو یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے. جب آپ اس رول کو فالو کر کے جب آگے آپ بڑھیں گے تو تب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گے. جب آپ بغیر کسی چیز کو پڑھے، ابھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ایون جرنلزم کیا نہیں، ایون انہوں نے ماس کمیونیکیشن کا کوئی تعلق نہیں، صحافت پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر کسی رول کو فالو کرتے وہ آگے کچھ بھی بولتے. تو میرے خیال میں جو زیادہ مشکلات سامنے آتی ہیں وہ ان لوگوں کو درپیش آتی ہے، ورنہ تو صحافت میں سب تو ایک پاک، ایک مقدس شعبہ ہے. جی بالکل. جو پاکستان کا آئین ہے، جب ہم اس کے مطابق بات کریں گے اور تحقیق کی ہوئی بات کو آگے پہنچائیں گے، تو میرے خیال سے تو ایسی کوئی مشکلات ہم کو جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئیں گی. جب آپ غیر تحقیق کی ہوئی بات کو آگے پہنچاتے ہیں اور جو ہے نا سنی باتوں کو، خود نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے نا جب بندہ جان بوجھ کو جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے بدبو کی وجہ سے کئی میل دور تک چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو ہے نا صحافت کے اندر اگر آپ سچ بولیں گے تو میرے خیال سے جو ہے نا پھر اس پہ نہ آپ کو جو ہے نہ آپ اپنے پاکستان کے آئین کے قانون کے خدمت کو توڑیں گے، نہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ غلط چیزوں کو آگے پھیلائیں گے. کوئی بھی ہو، چاہے کہ صرف صحافت نہیں بلکہ آپ کسی شعبے میں جاتے ہو، قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہوتا ہے. مولانا فضل صاحب، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. بتائیں گے کہ کوئی بھی ادارہ ہو جب اس کی سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے تو ان کے کچھ گولڈ ہوتے ہیں، کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان فیوچر آپ لوگوں کا کیا منصوبہ ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے بہت خستہ حال ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر مطلب تعلیمی نظام نہ ہونے کے برابر ہے بالکل. آپ کی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اور جناب ویلکم بیک. ابھی گفتگو کر رہے تھے ہم مولانا فضل سمان سے. فضل، ابھی آپ دوبارہ اپنی گفتگو وہیں سے کنٹینیو رکھے گا جہاں پر آپ نے چھوڑی تھی. میں نے اپنی تعلیمی حوالے سے سوال کیا تھا کہ آپ کے ادارے کا تعلیمی مقصد کیا ہے، آپ کے ادارے ویژن کیا ہے، کہ آپ کس بنیاد پہ آپ نے ادارے کی بنیاد رکھی ہے. تو ہم نے پاکستان کی تعلیمی نظام کو دیکھا جہاں تعلیمی نظام انتہائی پستی کی طرف جا رہا تھا، اور پھر ہمارا علاقہ بھی ایسا تھا کہ وہاں بھی مطلب تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنا خستہ غریب طبقہ اور ان کو بھی تعلیم نہ ہونا. تو ہم نے سوچا کہ اس علاقے کے اندر تعلیم کی بنیاد رکھ کے وہاں کے بچوں کو پڑھا کے مستقبل کے اندر ان کو ایسے معمار بنائیں کہ مستقبل کے اندر وہاں کا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا طالب علم قوم کا ایک معمار بنے. مستقبل کے اندر وہ جا کے قوم کی رہنمائی کرے، ایک باکردار عالم دین بھی بنے، باکردار صحافی بھی بنے، باکردار ڈاکٹر بھی بنے، باکردار فوجی بھی بنے، باکردار پولیس افسر بھی بنے، اور باکردار
لیڈر بھی بنے. سیاست کے میدان کے اندر بھی ہمارے تعلیمی ادارے سے نکلنے والا نوجوان سیاسی میدان میں جائے تو ایک کردار رکھے, اس کا ایک اخلاقی کردار ہو, اعمال کے لحاظ سے بھی اس کا ایک بہت بڑا کردار ہو, تب جا کے وہ ایک بچہ جب وہاں سے یہ کردار اپنے اندر لے کے نکلے گا تو جب کسی بھی شعبے کے اندر قدم رکھے گا, وہ تعلیمی نظام میں قدم رکھے, چاہے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں جائے, چاہے وہ صحافت کی فیلڈ میں جائے, تو جب اس کے اندر یہ سارے خوبیاں موجود ہوگی تب جا کے وہ کامیابیوں کی طرف جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی نا سیاست میں اور بہت سی خوبیوں کے بارے میں بات کی, ہم نے مدارس میں ایک کمی کہہ لیجیے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم 8 سال پڑھتے ہیں اور 8 سال میں بہت سے کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ہنر سکھایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کی فیلڈ یا اور ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, اور ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ میں صحافی بننا چاہتا ہوں, تو وہ اس فیلڈ میں نہیں جا پاتا اور 8 سال کے بعد وہ اس کا انتخاب کرے. تو میرے خیال میں ایک کمی ہنر ضرور سکھانا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں سکھایا جاتا اب تک؟ 8 سال کے بعد یہ ہنر سکھائیں گے جب تک تو اس کی تو لائف تو چلی گئی ہوگی. جو 8 سال آپ نے گزارے زندگی, اب فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ اور ایک نوجوان کی لائف ہوتی 15 سے 25 سال میں وہ کامیاب بن سکتا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے. اب 25 کے بعد تو پھر شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے بھی شادی کر لیتے ہیں. تو ہنر کی کیوں کمی محسوس ہوتی ہے مدارس میں؟ الحمدللہ اس وقت جو دینی مدارس ہے ان کا سب سے زیادہ رجحان اس طرف ہے. الحمدللہ وہ بہت سے مدارس کے اندر بہت سے ہنر سکھائے جاتے ہیں معاشرے کے حساب سے. الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر بھی ہم نے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے کمپیوٹر کلاسز, آئی ٹی کورسز, اور اس طرح ہم نے مستقبل کے اندر ہمارے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں کہ وہ ہمارے اس علاقے سے اس ادارے سے نکلنے والا طالب علم ایک باہنر طالب علم ہو, با کردار طالب علم ہو, اور ایک صلاحیت رکھنے والا طالب علم ہو. وہ اسی ٹائم پاس نہیں کرے جس تک صرف کتابیں نہیں رٹواتے ہم الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والا طالب علم جو ہو اس کا ایک با کردار بھی ہو, با ہنر بھی ہو اور با صلاحیت بھی ہو, تاکہ وہ آگے مستقبل میں جا کے قوم کی لیڈ کر سکے. اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے محمد عمر بھائی. ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے آؤٹ آف کنٹری بھی کام کیا ہے, تو پاکستان اور آؤٹ آف کنٹری میں اس فیلڈ میں آپ کو کیا اسکوپ نظر آتا ہے, کیا بیچ میں فرق ہے؟ اگر ہم جیسے کہ آؤٹ آف کنٹری کام کرتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری کام کرنے میں اسکوپ زیادہ ہے. پاکستان میں کام اسکوپ ہے اس چیز کا, لیکن اب اس فیلڈ میں کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے. اچھا, جیلسی ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کا کمپٹیشن, ایک دوسرے کو روسٹ کرنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ اس کا کام میرے سے اوپر ہے, اس کا کام میرے سے نیچے. تو اس چیز کا ایک دوسرے کو بس روسٹ کرنے پہ آپ کا فوکس ہو گیا ہے. تو اگر آؤٹ آف کنٹری ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ آپ آؤ, اپنا کام کرو, اب اپنی پیمنٹ لو, کلیئر. اچھا, تو پیمنٹ میں کوئی فرق ہے کہ یہاں پیمنٹ کم ملتی ہے, باہر پیمنٹ زیادہ ملتی ہے؟ باہر تو سمجھیں یہاں کی مہینے کی, وہاں کی پر ڈے. اچھا جی, اچھا, باہر اس چیز کا بہت اسکوپ ہے. سیکریٹ اگر آپ ہمیں بتائیں, اب تک سب سے بڑا پروجیکٹ کتنی اماؤنٹ کا ہوا ہے؟ اب تک سب سے بڑا پروجیکٹ لائیو چل رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سب سے بڑا پروجیکٹ اب تک میں نے جو کیا ہے, بتائیے, کاؤنٹ نہیں بتائیں, ویسے بتائیے. 60 لاکھ. کتنے؟ 60 لاکھ. وہ پروجیکٹ اگر میں چینل پہ نام نہیں لینا چاہتا اس پروجیکٹ کا, اگر میں لوں گا تو آپ خود کو اندازہ ہو جائے گا. پرسنل پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس پروجیکٹ میں کام کیا, اس کا اماؤنٹ اگر آپ نے پوچھ بھی لیا تو میں نے بتا دیا آپ کے کہنے. اچھا ماشاءاللہ, اتنی اماؤنٹ الحمدللہ. مطلب اسکوپ ہے, اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو محنت اسکوپ ہے, لیکن عبداللہ بھائی اس فیلڈ میں پہلے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اتنی آسانی سے آپ کے کانٹیکٹ نہیں بن جاتے. اگر آپ سیکھ بھی گئے تو آپ کو پہلے اپنے کانٹیکٹ بنانے, پھر آپ کو اپنی لائنز بنانی ہے آگے, کہ آپ کن کے تھرو آگے کام گروتھ کر سکتے ہو, کن کے تھرو آپ آگے بڑھ سکتے ہو. ڈائریکٹ اگر آپ سیکھ کے آ گئے تو آپ اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسٹرگل بہت ہے اس فیلڈ میں, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ آئیں اس فیلڈ میں. اچھا, بالکل آئیں, مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں ان کو سکھاؤں گا, میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں ان کو سکھاؤں گا, انشاءاللہ آگے نکالیں گے ان کو. اچھا, انسٹیٹیوٹ میں آپ سکھائیں گے تو ان کی فیس بھی ہوگی, اور جو میرے دیکھنے والے ہوں گے ان کے لیے آپ کیا ڈسکاؤنٹ؟ ایڈیٹنگ کی فیس یہ ہے, ایڈیٹنگ کی فیس جو ابھی ہماری چل رہی ہے پر منتھ چل رہی ہے 20K. اچھا, پر منتھ 20K چل رہی ہے. یہ 6 منتھ کا ڈیوریشن ہے. اس میں آپ کو اتنا پروڈکشن اس قابل کر دے گی کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا ارن کر سکتے ہو, ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہو آپ گھر بیٹھ کے. اس میں فیمیلز بھی ہیں اور میلز بھی ہیں, دونوں, میل فیمیلز دونوں ہیں اس کے اندر. اچھا بھائی, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو, آپ ضرور ان سے کنٹیکٹ کیجئے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے. ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر مطلوب زبان, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی, ہمیں سیاست پہ گفتگو کر لیں, ہم ذرا صحت پر آتے ہیں. بتائیے کہ بحیثیت ایک ڈاکٹر پاکستان کی جو ہاسپٹلز ہیں, پاکستان کی صحت کے جو مسائل ہیں, وہ کون سے ایسے مسائل اہم ہیں جو عوام کو درپیش آتے ہیں, ایز ایک ڈاکٹر کو درپیش آتے ہیں, وہ بتائیے گا. جزاک اللہ. اچھا, یہ بھی ایک کویشچن, اس پہ بحث ہونی چاہیے, بڑی لمبی بحث ہونی چاہیے. اچھا,
اس پہ گورنمنٹ سے لے کے ایک لو طبقہ کا جو بندہ ہے وہ اس پہ کبھی کوئی بحث نہیں کرتا. اب مجھے نہیں پتا کیوں, اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑی تباہ کن چیز ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ہیلتھ سسٹم ہے, اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بیماری ہے ٹائیفائڈ, نام سنا ہوگا. ٹائیفائڈ پاکستان کے اندر اتنا عام ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تقریباً ہر گھر کے اندر ایک بندہ ٹائیفائڈ کا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ گندے کھانے, گندے پانی. اب جیسے کراچی کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی پانی کا اتنا اچھا نظام نہیں ہے. موسٹلی لوگ ہیں جو کراچی کے اندر, میں ایک پیرافیل ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں اوپیڈی کرتا ہوں, وہاں میں نے لوگوں سے جب پوچھا تو موسٹلی لوگ ہیں جو وہ نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کے اندر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ PMDC, پاکستان میڈیکل ڈینٹل اینڈ کونسل ہے, جو اس کے مطابق جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں پاکستان میں وہ ہیں تقریباً 3,78,000 کے قریب. اچھا, 25 کروڑ عوام کے اوپر. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور اگر ایک عطائی ڈاکٹر کی ہم ایک سروے ہے 2020 کا ڈاؤن نیوز کا, اس کے مطابق تقریباً 20 لاکھ سے اباؤ جو ہے نا عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا, اب یہ بڑی وہ والی بات ہے. اب دیکھیں کہ اب ہمارے پاس جو آج کل کیسز آ رہے ہیں, ٹائیفائڈ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, ان کے اندر ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ. اس کا مطلب میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو آپ کی آنتیں جو خراب ہو جاتی ہیں, جل جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں. آنتوں کا بخار کہہ لیں اس کو. اور ہمارے پاس جو ابھی 7 سال کے 10 سال کے بچے آ رہے ہیں, ان کے اوپر تقریباً 14-15 دوائی ہوتی ہیں ٹائیفائڈ پہ کام کرنے والی, جن میں سے صرف 1 یا 2 دوائی کام کر رہی ہے, باقی دوائیاں ساری لا اثر ہو چکی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو عطائیت بہت زیادہ ہے جو پاکستان کے اندر, دوسری یہ ہے کہ انڈر ڈوز دوائیاں دینا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کو کتنی دوائی دینی ہے, اس بیماری کے اوپر یہ دوائی دینی ہے یا نہیں دینی. عام نزلہ زکام ایک انفلوئنزا وائرس ہوتا ہے, وہ تو عام جیسے آپ کو نزلہ لگ گیا, گھر میں سب کو لگ گیا, اس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اوپر پیناڈول لے لیا آپ نے, سمپٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ لے لیا, اب خود بخود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں. 5 سے 7 دن اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے. اب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں, اس نے آپ کو اتنی ساری دوائیاں باندھ کے دے دی, اس بیچارے کو پتہ خود نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. اب وہ ایسی دوائیاں دے دیں جو کہ ہمیں فیوچر میں بڑی بیماریوں کے اوپر جو کام دیتی ہیں, ٹائیفائڈ کے اوپر یا اس طرح کی بیماری, وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں جا کے حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے 7 سال کے بچے, ہمارے پاس 6 سال کے بچے ہیں جن کے اوپر دوائیاں کام نہیں کر رہی. اور ایک آہن کی ریسرچ ہے جس کے اوپر آہن کی ریسرچ کے اوپر یہ ہے کہ 2050 کے اندر پاکستان کے اندر لوگ باقی بیماریوں سے اتنے نہیں مریں گے جتنے دوائیوں کے لا اثر ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں. اچھا, چھوٹے چھوٹے نظر, یہ بڑی رونے کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے اوپر میں حکومت وقت ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لے رہا اس کے اوپر. تو چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہوں گی, نزلہ زکام ہو گیا آپ کو, مطلب جس پہ بھی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے آپ کو, ان بیماریوں سے لوگ مر جائیں گے. تو آخری جو اینٹی بایوٹک میرے علم میں ہے, جو میرے خیال میں جو ایجاد ہوئی تھی, وہ 1985 میں ایجاد ہوئی تھی. اس کے بعد کوئی اینٹی بایوٹک نہیں آئی, ایجاد نہیں ہوئی. اور چل رہا ہوگا کام اینٹی بایوٹک پہ چل رہا ہوگا, لیکن اس کے بعد کوئی دوائی نہیں آئی. اور وہ دوائیاں تقریباً لوگوں کے اوپر پاکستان کے اندر لا اثر ہو چکی ہیں, اور آنے والے دور میں اور لا اثر ہو جائیں گی. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ہم نے بہت سے ہاسپٹلس میں دیکھے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, فلاں سے جا کے ٹیسٹ کرے, اسی کے پاس جانا, کسی دوسرے کے پاس آپ نے نہیں جانا. تو یہ کیا چکر ہوتا ہے کہ اچھا, اس پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, شاید آپ کو اس شعبے کا پتہ نہیں ہے. ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو کوئی چلا رہا ہوتا ہے شعبے کو, جس طرح کی بھی ہے. ایکچولی یہ شعبہ ہے نا جو ڈاکٹری کا, اگر اس کو آپ بڑے اچھے مخلص طریقے سے چلو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ولی ہو. اچھا, ولی ہو. ایک پیشنٹ آپ کے ساتھ پین کے ساتھ, درد کے ساتھ آتا ہے, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر دیتے ہو, آپ کا بھی کچھ روزی روٹی بن گیا, جو آپ کی فیس بنتی ہے, جائز فیس بنتی ہے, اور اس کو اگر جائز دوائی آپ لکھ کے دیتے ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا اتنے لوگوں کے اندر. MBBS ایک چھوٹی ڈگری نہیں ہے, سمجھیے میری بات. تو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹریٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا جزا بھی دے گا, اس کا اجر بھی دے گا اس کو, اور وہ پیشنٹ کا بھی. اور اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آ جاتا ہے, بھائی ایک مزدور ہے جیسے پاکستان کے اندر, مزدور کے بیچارے جتنے بھی ہمارا غریب طبقہ, کہنا نہیں چاہیے اس طرح, فیملی میں زیادہ ہوتے ہیں, 8 بچے ہو گئے, 10 بچے ہو گئے. ایک چھوٹا سے سارے بینگ ہیومن, انسان ہونے کے ناطے ایک چیز سوچیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس, ایک مزدور رات کو گھر میں آتا ہے 1500 روپیہ کمائی کر کے. جب وہ رات کو گھر میں انٹر ہوتا ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مچھر ہے, مکھیاں ہیں, اور اس کے بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ پاپا آئے گا 1500 روپیہ لے کے,
اور ہم جو ہے نا وہ کھانا کھائیں گے. جب وہ گھر میں گھستا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اس کا بچہ ہے جو 2 سال کا بچہ ہائی گریڈ فیور میں بیٹھا ہوا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی کھانے کو چھوڑو, پہلے بچے کو جو ہے میں ٹریٹ کروا لوں. تو جب وہ ڈاکٹر مطلوب صاحب کے پاس آگے, فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب آگے چھری لے کے بیٹھے ہوئے, جی ٹھیک ہے جی آگے جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی بندہ پھنسا ہے میرے آگے. موسٹلی جو چل رہا ہے, میں جو دیکھا ہے آپ کو بتاؤں گے, جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں جو لیگل ڈاکٹر ان کی بات نہیں کر رہا میں. تو وہ کیسے آگے ڈاکٹر کے شعبے کو سنبھالتے ہیں؟ بس یہ تو حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے, جو اتھارٹی ہیں جو ان کو ہینڈل کرنے والے ان کو دیکھنا چاہیے. اس طب میں تو نہیں بات کروں گا, لیکن آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, آپ جس علاقے میں رہ رہے ہوں گے وہاں بھی اس طرح کی عطیت ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آ گیا, وہ بیچارہ 1500 روپیہ پورا دن کا کما کے آیا ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے علاج کرواتا ہے, تو آپ نے غیر ضروری ٹیسٹ, غیر ضروری ادوائے, غیر ضروری ڈرپیں, انجیکشن لگا کے اس کا بل ہے جو 2500 روپیہ کا, اس نے اپنے دوست کو کال کیا, کسی اور کسی پڑوسی سے لے کے 1000 روپیہ آپ کو دے کے, 2500 روپیہ آپ کو دے کے, وہ شام میں بچے کا بخار ٹوٹا یا ٹوٹا, بچے کا علاج بھی صحیح نہیں ہوا. کیوں کہ ایک وہ اتھینٹک ڈاکٹر ہی نہیں تھا, اور واپس وہ گھر جا رہا ہے اور سارے رات اس کے بچے اگر بھوکے سوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھا کہ آپ انسان ہو, اور اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میں نے خود دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے. اور واپس جاتا ہے اور وہ بچے کا بخار, وہ بیچارہ ڈاکٹر نہیں تھا جس کے پاس آئے تھے, اور بچے کا علاج کرا کے اس نے 2500, اور وہ جا کے ماشاءاللہ اس نے گھر میں اے سی بھی لگایا ہوا ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی اور نماز بھی 5 وقت پڑھ رہا ہوگا, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں ایک ظلم کیا کر کے آیا ہوں کسی کے ساتھ. تو یہ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہم سب کا حق بنتا ہے اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو یہ صحت کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کے اوپر حکومت وقت اور متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں, یہ میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو نظر ثانی کریں. انشاءاللہ ضرور. جو لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس پر کام کریں. ایون جو طبقہ ابھی انہوں نے بات کی مزدور طبقہ, تو وہ اس چیز میں زیادہ انوالو ہوتا ہے, اور یہ سین ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بلائیں, اس لیے کہ آپ تک ایک اوتھینٹک معلومات آپ کو دیا جائے, انفارمیشن آپ تک پہنچایا جائے. تو انہوں نے جو گفتگو کی ضرور اس پہ عمل کیجیے. عبدالحمید بلوچ صاحب, ہم آپ کی طرف آئیں گے. صحافت کے ناطے آپ ایز اے بزنس مین بھی اور بزنس بھی کرتے ہیں الحمدللہ, تو بتائیے گا کہ فار ایگزامپل میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے سب سے اہم کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھو, ایز اے بزنس ظاہر سی بات ہے ہم مذہبی لوگ بھی ہیں ساتھ ساتھ, تو اگر آپ بزنس کے اندر جو ہے نا سچائی, دیانتداری اور ایمانداری, آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی نقصان نہیں کریں گے. اور اگر جب ہم اس کو دنیاوی اس میں پہلوؤں سے ہم لیں, تو ظاہر سی بات ہے کاروبار آپ وہ شروع کریں جس میں آپ کا تجربہ ہو. آپ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی آپ فیلڈ میں, فار ایگزامپل میں جس فیلڈ میں ہوں, جو ہے نا سیلز مین کے فیلڈ میں ہوں, ایز اے سول ڈسٹریبیوشن, میں سب سے پہلے سیلز مین تھا, پھر کسی کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ جاب کرتا تھا, پھر جاب کرنے کے بعد پھر اپنا کام اسٹارٹ کرنے کا جو ہے نا مجھے موقع ملا ہے, سول ڈسٹریبیوشن بلوچستان کے اندر میں نے کام اسٹارٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سچائی, دیانتداری جو ہے نا یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کام وہ شروع کریں جس میں آپ کا تجربہ ہو, جو ہے نا غیر جو ہے نا تجربے کہ آپ ایسا کام شروع نہ کریں جس میں آپ پھر نقصان اٹھائیں. اور یہ نقصان سے پھر مزید ایک بات نکل آئی کہ آپ کاروبار شروع کرتے ہو نا, پھر جو نقصان ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ پھر تیار رہیں. اور اگر آپ کو نقصان کو ہینڈل کرنا, اور نقصان کے وقت کیونکہ آپ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بہت سے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں, بہت سے کیا جو ہے نا بڑے مشکل وہ سچویشن ہوتا ہے, اس ڈپریشن کے وقت آپ نے اگر آپ نے آپ کو کنٹرول کیا اور نقصان کو دوبارہ کور کرنے کا آپ نے طریقہ سیکھ لیا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے کاروباری ہیں اور اچھا کاروباری بن سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم تو اسٹارٹ اپ میں ہیں انشاءاللہ, تو ہم نے یہ چیزیں ذہن میں لے کے چلی ہیں اور ان چیزوں کو برداشت بھی کیا, اللہ سے اس کو برداشت کیا بھی ہے. بہت سارے ابھی رمضان کے مہینے میں جیسے کہ ہمارا وہاں پر بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے بارڈر سے بہت زیادہ ہمارا کام ریلیٹ ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں سے پھر مال چلا جاتا ہے وہاں پہ. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بارڈر بند ہو جاتا ہے, آگے وہ سپلائی نہیں ہو پاتا, تو پھر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وقتی طور پر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سیکھا ہے اپنے, جب ہم نے اس کام کو جو ہے نا وہ کرنے کی جب ہم نے وہ کی ٹھانی, تو ہم نے یہ چیز سیکھ لی کہ بھئی نقصان کو وہ کرنا ہے, جو ہے نا وہ اس کو برداشت کرنا ہے. اس کو الحمدللہ پھر جیسے رمضان کا مہینہ گزرا اور ہم نے اس جو ہم نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ بھئی اس کو کور کرنا ہے, الحمدللہ کور بھی کر لیا, اور نو ڈپریشن الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ اچھی گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, عبدالحمید بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ, مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور اسپیشلی پیارے بھائی
آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ہوتا ہے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جیسے عبدالحمید بلوچ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی بھی نقصان سے ڈرنا نہیں, ایون نقصان سے انسان سیکھتا ہے, بلکہ جب نقصان سے ڈرو گے تو نقصان آپ کا بڑھے گا بلکہ کم نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز ہو اسے آپ کو سیکھنا چاہیے. آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ سیگمنٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے, اور اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا گیا ہے مینوا میڈیکل کمپنی کی جانب سے. مینوا میڈیکل کمپنی صرف نیشنل سطح پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. زندگی نے وفا کی اور رب راضی ہوا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.